काफी कुछ मालूमात हैं। हाँ, यहाँ एक मजमून था, उसमें ये कहा गया कि एक तरफ कुत्ता तहजीब मगरिब के शायर में शामिल हो गया, और अपने वक्त में इन्होंने लिखा कि 7 करोड़, दुनिया में ऐसा माना जाता है कि 7 करोड़ 75 लाख के लगभग लोगों ने 40 करोड़ कुत्ते पाले हुए हैं। 7 करोड़ 75 लाख लोगों ने 40 करोड़ कुत्ते पाले हुए हैं। ये मशगला कमोबेश 20 था 40। अब ये इन्होंने बताया कि एक पुराने दौर से ये चीज चली आ रही है। इस ज़िम्न में साहिब मजमून ने स्वीडन से शाये होने वाली एक साइंसी रिपोर्ट का तस्करा करके उसका रद्द करना चाहा, जिसमें यह बयान करने की कोशिश की गई कि जो लोग कुत्ता पालते हैं उनके अंदर वो दिल के अमराज की पॉसिबिलिटी और इम्कान दूसरों के मुकाबले में इतने % कम हो जाता है, और कुत्तों से बाज फायदे होते हैं। हाँ, और इसे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर शाये किया। हाँ, लेकिन साहिब मजमून ने उसका तस्करा, उसकी वजह भी बताई। हाँ, लेकिन वो वजह मैं समझता हूं, जैसा कि इन्होंने भी इशारा किया, कि साइंसी एतबार से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हाँ, इसके बिल मुकाबिल कह रहे हैं कि लेकिन अगर इस रिपोर्ट के साथ नॉर्वे में की गई तहकीक को सामने रखा जाए तो मामला इसके बरअक्स नजर आता है। नॉर्वे में छाती के सरतान के बारे में तहकीक की गई तो पता चला कि इस मरज का ताल्लुक 79.9%, 80 से एक कम, 79, 80 से एक कम, 79.9% उन लोगों के साथ था जिन्होंने कुत्ते या दीगर जानवर पाले हुए थे। इसमें यह भी कहा गया कि पालतू जानवरों के मालिकान के लिए दीगर इंसानों से 29% खतरात ज्यादा होते हैं। एक जर्मन डॉक्टर नोएलर के मुताबिक कुत्तों में फीते की शक्ल का एक जरासीम पाया जाता है। फीते की शक्ल का एक जरासीम पाया जाता है जो कई एक दायमी अमराज का सबब बनता है। ये फेफड़ों, उजलात, तिल्ली, गुर्दा और सर के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल हो जाता है और फिर इसका इलाज करना मुमकिन नहीं रहता। इसी तरह एक और रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में सिर्फ 53.3% लोग किसी न किसी तरह कुत्तों से मुतासिर होते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक हर साल 4.7 मिलियन लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो जाते हैं, जिनमें 77% खुद मालिक या उनके दोस्त होते हैं। हाँ, फिर इन्होंने जो है पाकिस्तान की कुछ आदाद शुमार का जिक्र किया। अब उसके बाद फिर तबसरा भी किया कि इन आदाद शुमार से कते नज़र करते हुए हमारा ये मुशाहिदा है कि दानिशवरान मगरिब ऐसी रिपोर्टें शाये करते हैं जिनसे बजाय इसके ऐसी जानलेवा अशिया के पालने के शौक की हौसला शिकनी हो, उल्टा हौसला अफजाई करते हैं। अगर तहकीक के इजहार के लिए ऐसी रिपोर्ट शाये करना जरूरी हो तब भी अगर ये मान भी लिया जाए कि उसमें कुछ फायदे के पहलू हैं कुत्ता पालने के, तो कह रहे हैं आगे तब भी इसके साथ साथ उनके नुकसानात से आगाह करना जरूरी होता है। खुद मगरिब में न सिर्फ कानून साजी की गई बल्कि शऊर भी उजागर किया गया है कि अपने पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन जरूर करवाई जाए। ये मुलाहिजा फरमाएं, ये मैं इसका तस्करा बतौर खास करना चाहता हूं कि इनके यहाँ ये तसव्वुर, ये ख्याल भी पाया जाता है कि अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो पालतू कुत्तों को वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी वैक्सीन के जरिए से उनको उनके अंदर मौजूद जरासीम और जो रेबीज के मादे पाए जाते हैं उससे पाक साफ किया जाए। कह रहे हैं कि स्वीडन में इंसानों की तरह कौमी डेटाबेस में कुत्तों का रिकॉर्ड भी दर्ज किया जाता है। चाइना में 1 डॉग पॉलिसी का कानून बनाया गया है। हाँ, खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 युआन जुर्माना किया जाता है। हाँ, इसके साथ ही 40 किस्म के खूंखार कुत्तों पर जो है पाबंदी भी आयद की गई है। ये और कुछ रिपोर्टें हैं। आखिर में मैं एक चीज ये भी पेश करना चाहता हूं कि कुत्तों के सिलसिले में ये बयान किया जाए कि कुत्तों को पाला ही ना जाए, हत्तल इम्कान उनको घरों से और हमारे इस्तेमाल की चीजों से दूर रखा जाए। इसकी बजाय मगरिब ने चूंकि बतौर शिआर कुत्तों को अपना रखा है। मैं इस तजब्जुब में हूं कि वो रिपोर्टें उसका तस्करा करूं या ना करूं। सालों पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बंबई और कई मकामात से बिलिड्स नाम का अखबार शाये होता था। उसमें उस वक्त एक लंबा चौड़ा मजमून शाये हुआ था कि कुत्तों का ताल्लुक मगरबी समाज में लोगों से कितना गहरा हो चुका है। इस ज़िम्न में न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन टाइम्स के हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट शाये की थी
کہ اس نے اپنے قارئات پڑھنے والی خواتین سے ایک سوال کیا کہ آپ کو کتا زیادہ محبوب ہے یا شوہر؟ تو کہا 80% سے زیادہ، بلکہ 90% کے لگ بھگ خواتین نے یہ جواب دیا کہ انہیں کتا زیادہ عزیز ہے۔ اور بعد میں یہ رپورٹیں بھی شائع ہوتی رہی، زیر بحث بنتی رہی، قانون کے اعتبار سے اس پر گفتگو ہوتی رہی کہ مغرب کی خواتین کتوں سے اتنی قربت اختیار کرتی ہیں کہ جتنی کہ شوہر سے ہونی چاہیے۔ بعض مقامات پر جنسی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا رہا۔ نتیجے میں انتہائی خطرناک قسم کی بیماریاں اور بہت سارے جسمانی ہی نہیں نفسیاتی اور گھریلو یا اخلاقی مسائل بھی ان کے لیے پیدا ہوئے۔ اور پھر اس سے بچاؤ کی تدابیر انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں جب اس کو اس طرح سے قریب کر لیا گیا تو بجائے اس کے کہ کتوں کو دور کیا جائے، کتوں کو ویکسینیشن کرنے، یعنی ان کو وہ جو ہے جراثیم سے یا ان کے بیماریاں انسانوں کو لگے اس سے پاک کرنے کے لیے ان کو ویکسین لگانے کی کوشش کی گئی، مہم چلائی گئی، ادارے بنائے گئے۔ یہاں BBC لندن کی 2015 کی چھپی شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں یہ جملے آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول کی ایک رپورٹ کے مطابق، اب یہاں غور کیجئے کہ یہ جو گلوبل الائنس ہے کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے؟ ریبیز کنٹرول کے لیے، یعنی کتے کے ذریعے سے۔ ریبیز کئی جانوروں میں ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ مہلک یا زیادہ مؤثر یا اثر ڈالنے والا جو دنیا میں مشاہدہ اور تجربہ کیا گیا کتے کے ذریعے سے ہونے والا ریبیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول، ریبیز کو کنٹرول کرنے والی یہ کمیٹی جو ہے، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 59,000 افراد کتوں سے لگنے والی بیماری ریبیز سے ہلاک ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد غریب ممالک میں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ یہاں 49، ایک دوسری رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اقوام متحدہ کی جو شاخ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا میں 60,000 لوگ، یہاں 59 کہا ہے، وہ 60,000 ہے، یعنی لگ بھگ قریب ہی ہے، 60,000 لوگ ریبیز سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی بات گلوبل الائنس فار ریبیز کنٹرول کی رپورٹ میں کہی گئی، اور اس میں اضافہ ہے کہ غریب ممالک جو ہے یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کتوں کی ویکسین کرنا چاہیے، یعنی کتوں سے بچنا نہیں جیسا کہ قرآن و حدیث یا اسلام کی تعلیم ہے، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کتوں کو ویکسین کرنا چاہیے۔ زنا کے نقصانات، ناجائز جنسی تعلق کے نقصانات آج پورا مغرب بھوگ رہا ہے، لیکن وہاں زنا سے روکنے کی بات جیسے قرآن و حدیث نے بیان کی وہ نہیں کی جاتی، بلکہ کمپنیاں اپنے بزنس اور اقتصادی پہلو کو مقدم کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ ناجائز طریقے سے بغیر شادی شدہ آپ مرد اور عورت ملاپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کمپنیوں کے پروڈکٹس کا استعمال کیجئے، کنڈوم ہے، فلاں گولیاں ہیں، فلاں محتاط رہنے کے طریقے ہیں جس سے بچوں کی ولادت کے استقرار حمل سے آپ محفوظ رہیں گے اور بیماریوں کے منتقل ہونے سے آپ ایک دوسرے سے بچاؤ رکھیں گے۔ تو وہاں گناہ سے روکنے کی بجائے سیفٹی طریقے سے، گناہ کو سیفٹی اور محفوظ طریقے سے انجام دینے کی تدابیر پر غور کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جڑ کو ہی ختم کر دیا، یہ اسلام کا علمی معجزہ ہے۔ چنانچہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی یہ سفارش ہے کہ جانوروں کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کیا جائے، ویکسین کرنا چاہیے۔ کتے کے کاٹنے کے بعد لگائی جانے والی ویکسین کو بھی عام لوگوں کے لیے سستا کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ یہ ان ممالک میں آسانی سے میسر ہو سکے۔ ریبیز ایک ایسا وائرل انفیکشن ہے جو کہ بہت مہلک ہے اور اسے تقریباً 100% روکا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریبیز کو روکا جا سکتا ہے۔ ریبیز سے بچنے کے لیے کتوں کو نہیں بلکہ کتوں کے اندر جو ریبیز پایا جاتا ہے اس کے خاتمے کی تدبیر اختیار کی جائے۔ چنانچہ وہ رپورٹ آگے کہتی ہے کہ رپورٹ کے مطابق یہ انفیکشن سبھی دودھ پلانے والے جانوروں کو لگ سکتی ہے، لیکن پالتو کتے زیادہ تر 99% انسانی اموات کی وجہ بنتے ہیں۔ زیادہ ترقی یافتہ ممالک نے، جن میں برطانیہ بھی شامل ہے، کتوں کی آبادی سے ریبیز کو بالکل ختم کر دیا ہے، لیکن کئی ترقی پذیر ممالک میں پالتو کتوں میں ریبیز موجود ہے۔
اور اکثر اس کو اچھی طرح کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 160 افراد پوری دنیا میں 160 افراد روزانہ اس بیماری سے ہلاک ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد ایشیا میں ہے 60%، اور اس کے بعد افریقہ 36%۔ ایشیا میں 60% اور افریقہ میں 36% ریبیز کے ذریعے سے اموات ہوتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں رپورٹ کے مطابق افریقہ اور ایشیا میں ویکسین کیے جانے والے کتوں کی تعداد بہت کم ہے۔ پارٹنرز فار ریبیز پروینشن گروپ کے تحقیق کے مطابق ریبیز کی وجہ سے وقت سے پہلے ہونے والی اموات، اب یہ وقت سے پہلے ان کا بیان ہے، متاثرین کی آمدنی کا یعنی اس میں آگے انہوں نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو جو ویکسین نہیں کیا جاتا تو جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں 8.6 ارب ڈالر کا ان کا خرچ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے مختلف نقصانات بتائے گئے، اور یہ چند باتیں جو میں نے بیان کی آپ اگر تفصیل سے دیکھیں تو سائنسی تحقیقات کی روشنی میں الگ الگ قسم کی بیماریوں کا تذکرہ اور تفصیل عربی مضامین میں بھی بڑی ڈیٹیل میں اور تفصیل سے بات کی گئی، قرآن کے اس علمی معجزے پر، حدیث کے اس علمی معجزے پر گفتگو کرتے ہوئے کہ کتے کے لعاب یا اس کے جسم کے چھونے سے ہمارے اختلاط اختیار کرنے سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں جو انتہائی خطرناک ہیں۔ کل تک میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو دھونے کا 7 یا 8 مرتبہ جو ذکر کیا ہے اس کو امر تعبدی سمجھا جائے، یعنی اس کو معنی اور مفہوم، وجہ اور حکمت سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کو بس اللہ اور رسول کا حکم ہے یہ سمجھ کر عمل کیا جائے۔ بات بالکل صحیح ہے، ایک مومن کا یہی شیوا اور شعار ہونا چاہیے، دین اور ایمان کا یہی تقاضا ہے، لیکن تحقیقات نے جب آنکھیں کھولی اور تحقیق کی اور معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے اور پھر برسہ برس صدیوں تک اس کی وجہ جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ 7 یا 8 مرتبہ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا، بلکہ بعض فقہا اور احناف کے ہاں اسے بھی کہا گیا کہ دیگر چیزوں کو جس طرح 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے اسے بھی 3 مرتبہ دھویا جائے۔ فقہی کتابوں میں آپ کو یہ بحث بھی ملے گی کہ کیا کتے کا جو لعاب ہے وہ انسان کے فضلے سے یعنی پاخانے سے بھی زیادہ گندا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ممکن ہو سکتا ہے گندا نہ ہو، اتنا نجس یا اس سے زیادہ نجس ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن نجاست ہی کا صرف پہلو نہیں ہے جس کی وجہ سے دھونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بعض علماء نے اس وقت لکھا جب یہ تفصیلات انہیں معلوم نہیں تھی، تو اس وقت یہ سوال اٹھا کہ جب پاخانے جیسی نجاست 3 مرتبہ دھونے سے صاف ہو جاتی ہے تو کتے کا جوٹا 3 مرتبہ دھونے سے صاف کیوں نہیں ہوگا؟ آج کی سائنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت کو جان سکی اور یہ بتایا کہ یہ ریبیز اور کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے مہلک اثرات کا خاتمہ 7 مرتبہ، جس میں سے 1 مرتبہ کم سے کم مٹی سے دھویا جائے، اس کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ کیا یہ کھلا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا علمی معجزہ نہیں ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر کی طرف سے 1400 سال پہلے بتائی گئی، جبکہ اس وقت دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ توفیق یا یہ ممکن ہی نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ ان نقصانات کو اور اس کے کتے کے اندر موجود ان ریبیز یا فیتے والے کیڑوں کے تعلق سے کوئی تحقیق کر سکے اور جان سکے۔ لیکن نتیجے کے طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہم کو 1400 سال پہلے آگاہ کیا۔ آج بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو سائنسی تحقیق کے دائرے میں نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول اور قرآن نے ہم کو پہلے ہی بتا رکھا ہے۔ اس لیے دنیا کو چاہیے کہ اپنے فائدے کو، دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ اگر چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔